8 साल की उम्र में मुझे अगवा कर लिया गया था। उसके बाद एक मर्द मुझे 3 महीनों तक रोज़ाना इंजेक्शन लगाता रहा। उस इंजेक्शन से मुझे बहुत तकलीफ़ और अज़ियत होती। पूरी रात रोती रहती और मुझे मेरा वजूद बड़ा बड़ा लगने लगा और 3 महीनों में मुकम्मल जवान लड़की बन गई और सब कुछ पीछे मैं भूल गई थी। और रोज़ाना मुझे तैयार किया जाता और मेरे जिस्म को नोचने मर्द आ जाते। एक दिन सब लड़कियों को तैयार किया गया और कुछ अरबी आ गए, उनको मैं पसंद आ गई। जब कमरे में गई तो उस अरबी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जो मेरे जिस्म से रूह निकल गई। वो अरबी तो मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई थी, मेरे हाथ पीछे की जानिब बांध दिए गए थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। आज ही की तो बात है जब दोपहर के वक्त अम्मी ने मुझे मोहल्ले की दुकान पर चीनी लेने के लिए भेजा था। मेरी उम्र 8 साल की थी। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, इसलिए घर का छोटा मोटा सामान अम्मी मुझे ही लेने के लिए भेज दिया करती थी। चंद दिन से जब भी मैं बाहर खेलने या सामान लेने के लिए जाती, मुझे खुद पर किसी की नजरें महसूस होती थी, जैसे मुझे मुसलसल कोई देखता है, लेकिन मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी थी। आज दोपहर के वक्त गली में सन्नाटा था। परचून की दुकान मेरे घर से कुछ दूर सी थी। मैं अपनी गली से जैसे ही मुड़ी, मुझे एक सुई सी चुभी और मेरे मुंह एक काले बुर्के वाली औरत ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। साथ ही एक टैक्सी मेरे पास आकर रुकी। मुझे उस औरत ने टैक्सी के पीछे धकेला और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरी आंखों के सामने खूब अंधेरा था। कोई पट्टी बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे को करके बांध दिए गए थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। मुझे अपने बहन भाई और घर वाले याद आ रहे थे। मुझे बाजू से पकड़कर किसी ने ना जाने कहाँ ले जाकर बिठा दिया था। कुछ देर के बाद मेरी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई थी। कुछ पल के लिए अंधेरे से रोशनी देखने से मेरी आंखें चंदिया सी गई थी। मैंने आंखें बंद कर दी थी। बाद में जब मैंने आंखें खोली तो वो एक तह खाना सा था। वहाँ मुझ जैसी और भी बहुत सी डरी सहमी लड़कियां दीवार के साथ लगी बैठी थी। कोई रो रही थी, कोई दबक कर दीवार के साथ चिपकी बैठी थी। एक देव हैकल शख्स, ये लंबा चौड़ा सा, बड़ी खतरनाक आंखों से मुझे देखकर गुस्से से फनकार कर बोला, कहने लगा, चुपचाप यहाँ बैठ जा, अगर जरा भी शोर शराबा किया तो हाथ काट दूंगा तुम्हारे। उसने अपनी खूनख्वार आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए कहा। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मैं 8-9 साल की तो थी और ऐसे वाकयात भी सुन रखे थे कि बच्चों के हाथ पांव काट कर भीख मंगवाई जाती है। मेरा डर जाना तो फितरी सी बात थी। मैं एक लड़की के साथ जाकर बैठ गई और अपनी सिसकियों को दबाए रोने लगी। मुझे मेरी अम्मी बहुत शिद्दत से याद आ रही थी, वहाँ जिन्होंने मुझ पर कभी हाथ तक ना उठाया था। मुझसे छोटे बस 2 भाई ही थे, इसलिए अम्मी और अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं फौरी रंगत और सुनहरी बालों वाली थी, इसलिए मुझे अब्बू गुड़िया कहकर पुकारते थे। तहखाने में बस एक ही बल्ब लगा था जिसकी पीली रोशनी इस बड़े से हॉल नुमा तहखाने को रोशन करने के लिए नाकाफी थी। मेरी ही उम्र की 10-12 बच्चियां वहाँ डरी सहमी बैठी थी। कुछ देर के बाद ही एक औरत अंदर आई। वो भी उस शख्स की तरह भरी जिसामत की मालिक थी, चेहरे पर सख्ती थी। उस औरत की गोल गोल फटी सी आंखें किसी चील की तेजी दिखा रही थी। उसने सब लड़कियों को तेज नजर डालकर देखा और बड़े कुरख्त अंदाज से बोली कि सब अंदर से कांप कर रह गई। फिर वो हम सबसे कहने लगी कि आज के बाद तुम लोग मुझे अम्मा कहकर पुकारोगे और मेरी किसी बात को मानने से इनकार भी नहीं करोगी, वरना हम बहुत बुरी किस्म की औरत हैं। हम सब बच्चियों को अपनी जगह सहमी हुई थी। रात को हमें पहले उस औरत ने इंजेक्शन लगाया, जिसके लगने के ठीक आधे घंटे के बाद हमें बेतहाशा भूख लगने लगी थी। इतनी भूख कि अगर खाना ना मिलता तो शायद हम इस तहखाने में मौजूद लकड़ी को काट कर ही चबाना शुरू कर देते। उसके बाद हमारे सामने गोश्त, सेब, बिना सालन बड़े बड़े तसलों में रखा गया। तंदूर की रोटियां रखी गईं। हम सब बच्चियां एक एक तसल्ले को अपने आगे रखने खाना खाने लगी। ना जाने कैसी भूख थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाना इतना लजीज था कि भूख की शिद्दत को बजाय कम करने और भी बढ़ा रहा था। हम सब ही हों खाना खा रही थी जैसे कई दिनों की भूखी हों। अजीब बात यह थी कि हमारे पेट भर चुका था लेकिन भूख नहीं मिटी थी। तंदूर की मोटी सख्त सी रोटी चबा चबा कर हमारे जड़े तकने लग गए थे, लेकिन भूख थी कि मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद हम एक एक बच्ची ने 5-5 रोटियां खा ली थी। खाने के बाद हमें खुद में होशमंदी से महसूस होने लगी, आंखों में नींद भी उतरने लगी। हम सब खाना खा के सो गई, लेकिन अगले रोज जो हमारे साथ किया गया वो हमारी रूह को लर्जा देने का अमल था। कुर्ब असियत सहना किसे कहते हैं, ये उस वक्त कोई हम 8 साल बच्चियों से पूछता। सुबह नाश्ते में ही हमें दाल रोटी दे दी गई थी। उसे खाने के बाद हम सब बच्चियों को एक एक करके वहाँ अम्मा नामी खातून बाहर ले जाती। मुझसे पहले 6 बच्चियों की बारी थी। जब पहली बच्ची उस अम्मा के पास गई तो पूरे 2 घंटे के बाद दोबारा दाखिल हुई थी, लेकिन अपने पाँव पर नहीं, उसी देव हैकल मर्द गोद में उठा कर लाया था और जमीन पर बिछे चटाई पर पटक कर चला गया। वो बच्ची नींद बेहोश थी, उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे, चेहरे की रंगत पीली हो रही थी, मुंह से सफेद सी जाग निकल रही थी। वो यूं थी जैसे नींद मुर्दा हो। उसकी हालत देखकर हम सब लड़कियां डर के मारे कांपने लगी थी।
دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. خوف کے مارے ہم سب کے حلق تک خشک ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا. ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر دل میں یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. پھر جو بھی لڑکی جاتی واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی. جیسے جیسے میری باری قریب آنے کو تھی میرے پیٹ پہ گرہیں سی پڑنے لگی. میری رنگت خوف کے مارے دو ہو گئی تھی. میرا دل اس کسی قیدی پرندے کی مانند پڑ پڑ کر رہا تھا. پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے. مجھے اس بات پر رونا آنے لگا جب میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر نکلی تھی. نہ جانے کیوں مائیں اتنی ناسمجھ ہوتی ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر افسوس بھی کرتی ہیں، لیکن نہ ڈر بن کر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیج دیتی ہیں. یہ نہیں سوچتی کوئی ہوس کا بھوکا بھیڑیا ان کے معصوم نازک سی پھول جیسی بچی کو ہی تاک میں گھات لگائے بیٹھا ہے. حالانکہ کئی بار ہمارے گھر کے قریبی مسجد میں آئے دن بچیوں کے اغوا ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، جس پر میری امی بڑے تعصب سے کہتی تھی کہ نہ جانے زمانہ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے. جب پتا تھا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو مجھے کیوں اکیلے اس زمانے کی بھینٹ چڑھا دیا امی. میں چھوٹی بچی ہی تو تھی. اپنے سامنے اپنی ہم عمر لڑکیوں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی. اپنی ماں کو کوسنے لگی. کاش کہ میں امی کو صاف منع کر دیتی، کاش میں دروازے سے باہر قدم ہی نہ نکالتی. ہائے میری امی، مجھے اب کون ان بھوکے بیڑیوں سے بچائے گا. میرا نازک سا وجود اس وحشی درندے کی بھوک کہاں مٹا سکتا ہے. یہ انسان نہیں ہے، بھوکے ہوس کے مارے کتے ہیں جن کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے. نہ یہ 3 سال کی بچی کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ 7-8 سال کی بچی کو بچی سمجھتے ہیں. انہیں ہر بچی بس عورت نظر آتی ہے. ان کی ہوس شدہ آنکھوں میں اتنی شدت کی ہوس کی بھوک ہوتی ہے کہ یہ نظروں سے ہی مخالف جنس کے وجود کو تار تار کرتے. خدا را ہم معصوموں پر رحم کھاؤ، ہمیں ہمت باہر جانے دو. میں تو مر ہی گئی میری ماں، مجھے تم نے کیوں باہر بھیجا تھا. دیکھ تیری بیٹی اب کیسے ان ظالموں کے عتاب کا نشانہ بنتی ہے. میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ گو تھی. میرا دل چاہا کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مر جاؤں. مجھے یوں تڑپ کر بلک کر ہوتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی رونے لگی. مجھے ٹی وی پر لگنے والی خبر یاد آنے لگی کہ جب میری عمر کی بچی کی لاش کبھی کچرے کے ڈھیر سے ملتی تھی تو کبھی کسی نہر کے کنارے، کبھی کسی بوری میں بند، تو کبھی ایسی صفاقی دکھائی جاتی کہ اسی ہوس کا نشانہ بنا کر بے شمار ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا جاتا. جیسے جیسے مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی میری روح لرزنے لگی تھی. لیکن میرا رونا تڑپنا بلکنا کچھ بھی تو کام نہ آیا تھا. مجھے بھی وہ عورت بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی تھی. جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں 4 مرد پہلے سے موجود تھے. ایک تو وہی جلاد قسم کا شخص جو بچیوں کو گود میں اٹھائے اس تہخانے میں لے جا کر چٹائی پر پٹکایا تھا. 2 مرد اور بھی تھے اور چوتھے نے ڈاکٹر جیسا کوٹ پہن رکھا تھا. وہاں ایک فولڈنگ بیڈ بھی موجود تھا جو ہاسپٹلز میں موجود تھا. مجھے وہ عورت اس کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس دیوہکل شخص نے پکڑ لیا. میں پہلے تو بہت چلائی، اپنا آپ اس دیوہکل شخص سے خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتی رہی، لیکن میری ننھی سی جان مجھے کہاں اتنی اجازت دیتی تھی کہ میں ان سب کا مقابلہ کر سکتی تھی. اس نے میری گال پر زوردار تماشا مارا اور میرے اوسان خطا ہو گئے تھے. میرا سر زور سے چکرا کر رہ گیا تھا. مجھے لگا کہ کسی نے گرم سلاخ میرے منہ پر رکھ دی ہو. اتنی شدید جلن تھی جیسے میرے رخسار ہی جل گیا ہو. مجھے اس نے اس ہولڈنگ بیڈ پر لٹا دیا. 2 مرد میرے ہاتھوں اور بازو کو جکڑا اور اس وحشی دیو نے میرے دونوں پاؤں پکڑے اور حرکت کرنے سے میں قاصر ہو گئی تھی. اس ڈاکٹر نے پہلے میرے بالوں کو پونے سے آزاد کیا. میرے چہرے پر پڑے تھپڑ کی وجہ سے خون سا رس رہا تھا. اس نے روئی سے وہ خون بڑی بے دردی سے صاف کیا. اس کے بعد میرے سر پر ایک مائکرو فون کی طرح کا آلہ میرے سر پر لگا دیا. مجھے اب بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن اس کے بعد میرے دماغ کو بجلی کے شارٹس لگائے گئے. جب میرے دماغ پر سخت قسم کا بجلی کا کرنٹ لگتا تو میں بلبلا سی اٹھی. میرا وجود کانپ کر رہ گیا. جیسے وہ شارٹس ہٹایا جاتا میرا پورا وجود بے جان سا لگنے لگتا، جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری طاقت کھینچ دی ہو. تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سفید کوٹ والا ڈاکٹر مجھ سے سوال کر رہا تھا. میں نیم قنودگی میں اسے اپنا نام بتانے لگی. پھر میرے کانوں نے یہ سنا کہ 2 شارٹس اور لگانے پر اس کی پچھلی یادداشت چلی جائے گی. اس کے بعد میرے دماغ پر جو کرنٹ کے وار کیے گئے مجھے اتنا مزمحل کر چکے تھے. مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا. میں کون تھی، کہاں سے لائی گئی تھی، میرے ماں باپ بہن بھائی کون تھے، مجھے کچھ یاد نہیں تھا. میرا دماغ بالکل تاریخ ہو چکا تھا. میں خود بھی ہوش سے غافل ہو گئی تھی. جب مجھے ہوش آیا میرا ذہن بالکل تاریخ تھا. کچھ سوچنے کی کوشش کرتی تب بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. میں نے نیم قنودگی میں ہی چند اپنی عمر کی بچیوں کے چہرے دیکھے. مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ وہ بچیاں کون ہیں. بس بھوک لگ رہی تھی. میں نقاہت سی محسوس کر رہی تھی، اس لیے بس مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئی. سب بچیاں ہی نیم مردہ جسم سی ہو کر بیٹھی تھیں. کھانا کھا کر ہم پھر سے سو گئیں. چند دن کے بعد بس ہمیں یہ یاد تھا کہ وہ بھاری سے وجود والی عورت ہماری ماں ہے جو کہنے لگی تھی ہمیں وہی کرنا ہے. اب ہم سے اسی جیل نما تہہ خانے کی صفائی ستھرائی کروائی جاتی. ہماری دنیا اب وہیں ایک تہہ خانہ تھی. دن کب نکلتا ہے رات کب ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں تھا. بس ایک پیلے سے بلب کی روشنی تھی جس کی ہم عادی تھی. وہیں ہمارے لیے رات دن تھا.
دنیا مافیا سے غافل ہم سب لڑکیاں ڈٹ کر کھاتی تھیں. ہمیں روز کے 2 ایسے انجیکشن لگائے جاتے تھے جس سے بے تحاشا بھوک لگتی تھی. ہمارے قد اور جسامت دونوں میں بڑھنے لگے تھے. ہم خود کو تو نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ آئینہ موجود نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ اور اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھ احساس ہونے لگا تھا. نہ جانے کتنے ماہ بیت گئے تھے، کچھ یاد نہیں تھا. ذہن کا صفحہ بالکل خالی تھا. جب ایک دن ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہمیں اس تہہ خانے کی دنیا سے باہر لے جایا جا رہا ہے. ہم سب لڑکیاں اس بات سے بالکل انجان تھیں کہ اس تہہ خانے سے باہر کی دنیا ہوتی کیسی ہے. لیکن جب ہمیں اس اندھیر نگری سے باہر لے جایا گیا، سورج کی روشنی دیکھ کر ہماری آنکھیں چندی آ گئی تھیں. ہم لوگوں کو ایک بس میں بٹھا دیا گیا تھا. ہم سب لڑکیاں بڑے بڑے غور سے باہر کی دنیا کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھیں. بڑی بڑی عمارتیں، مارکیٹس، پارکس، سڑکیں، جیسے ہم دوسرے سیارے سے آئے ہوں، مخلوق ہیں. پھر ہمیں ایک بنگلے میں لے جایا گیا. ہماری اماں بھی ہمارے ساتھ تھیں، جسے ہم سب لڑکیاں اماں کہتی تھیں اور سمجھتی تھیں. اس بنگلے کو دیکھ کر تو ہم سب لڑکیاں باولی سی ہو گئی تھیں. اتنا بڑا لان، پھر پورچ میں کھڑی 2 سے 3 گاڑیاں، اندر کا لاؤنج، بڑے بڑے کمرے. ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم شاید جنت میں آ گئی ہیں. چند دن تو ہم اسی جگہ کو دیکھ کر ہنستی، مسکراتی اور خوش ہوتی رہیں. پہلی بار وہیں اپنے کمرے میں جا کر ہم نے آئینہ دیکھا. خود کو دیکھ کر زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ہم چند ماہ پہلے دبلی پتلی سی بچیاں ہوتی تھیں. ان چند ماہ میں ہمیں نہ جانے کون سے انجیکشن لگائے گئے تھے جس سے ہماری خوراک کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اسی طرح ہمارا وجود بھی پہلے سے کافی بھر گیا تھا. اب ہم دیکھنے میں 18 سالہ نوجوان لڑکیاں لگتی تھیں. ہماری اماں نے ہر 2 لڑکیوں کو ایک کمرے دے دیا. جب میں نے پہلی بار سامنے گئے آئینے کو دیکھا تو مجھے حیرت سی ہونے لگی تھی. میں بہت خوبصورت لڑکی تھی. میری رنگت سفید تھی، کھڑے نکوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے حسین تھے. مجھے خود پر نہ جانے بہت پیار آنے لگا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ میرا یہ حسن و جمال میرے لیے وبال جان بن جائے گا. چند دن کے بعد ہی ہم سب لڑکیوں کو نئے خوبصورت لباس دیے گئے جو کہ تنگ اور چست قسم کے تھے. اس کے ساتھ دوپٹے بھی نیٹ کے دیے گئے تھے. 2 لڑکیاں باہر سے لائی گئی تھیں جنہوں نے ہمارا رنگ روپ ہی بدل کر رکھ دیا تھا. میں تو خود کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی. پھر ہم سب کو باہر بلایا گیا. سامنے کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا. ہم سب اماں کے اشاروں کے غلام بن چکی تھی، اس لیے وہ بس نظروں سے ہمیں کہتی تھی اور ہم کسی ریموٹ کی طرح سے وہی کرنے لگتے تھے. ہم سب کرسیوں پر بیٹھ گئے. وہاں چاروں اطراف صوفے رکھے گئے تھے جہاں سفید سیاہ ہر قسم کے مرد بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاسوں میں ہلکے براؤن رنگ کا مشروب تھا جسے وہ پی رہے تھے. نہ جانے وہاں سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی. ہم لوگ اس تہہ خانے میں بس مرد کے نام وہی ایک دیوکل شخص کو ہی دیکھا کرتے تھے. یہاں موجود بہت سارے مردوں کو دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ہی نروس ہو گئی تھیں. ان مردوں کی نظریں نہ جانے کیوں ہمیں ایک الجھن کا شکار کر رہی تھیں. مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں. میرا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں. شاید ایسی ہی حالت وہاں موجود سب لڑکیوں کی تھی. مجھے ایک شخص ان میں سے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا. ہاتھ میں شراب لیے وہ نوجوان سا شخص دیکھنے میں نہ زیادہ خوش شکل تھا نہ ہی برا. جو عجیب بات اس شخص میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وہ بات نہیں تھی جو وہاں موجود دوسرے مرد کے چہرے اور آنکھوں میں تھی. ان کی آنکھیں ہمیں اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھیں. ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی، چہرے پر خباثت، اور ان کی مسکراہٹ میں کمینگی سی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کچھ دیر میں ہم پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی. ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے 2 لاکھ دوں گا. میں اس کی بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کس بات کے پیسے دے رہا ہے. امی نے منع کر دیا. کہنے لگی یہ تو ہیرا ہے، ہیرا. اس کی ایک رات کی قیمت 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گی. میری عقل اور فہم اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری عزت کا سودا ہو رہا تھا. 2 لوگ 10 لاکھ دینے پر تیار ہوئے تھے. ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو مجھے ان سب مردوں میں کچھ الگ سا لگا تھا، لیکن وہ دونوں نہ جانے کیوں آپس میں جھگڑنے لگے. شاید میرے لیے جھگڑ رہے تھے. میری اماں کے چہرے پر بڑی تفاخرانہ مسکراہٹ تھی. اس نے اتراتے ہوئے میری قیمت بڑھا دی. میرا سوداگر وہی شخص تھا. اس نے اماں کو پیسے دیے اور کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. میری اماں نے اعتراض نہیں کیا. اماں نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا. کہا کہ صبح میرا آدمی اسے تمہارے ٹھکانے سے آ کر لے جائے گا. وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے مجھے باہر لے جانے لگا. یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرا گئی. میں نے اماں اماں کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا. میں بے شخص دیکھنے میں بڑی لگنے لگی تھی، لیکن تھی تو کم عمر ہی. لیکن اماں نے مجھے جن قہر بھری نظروں سے دیکھا میری بولتی بند ہو گئی. وہ شخص مجھے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی جب روڈ پر لے گیا تو مجھے آنسو بہاتے دیکھ کر ذرا نرمی سے بولا تمہیں بھوک لگی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا. بھوک تو مجھے لگی تھی اور بہت زوروں سے لگی تھی. میں نے کہا کہ مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ دو. وہ مجھے کہنے لگا کہ تم پہلے کھانا کھا لو پھر چھوڑاؤں گا. میں اس کی بات مان گئی. وہ مجھے ایک گھر لے گیا، پھر میرے سامنے کھانا رکھا. مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے ڈش میں رکھے چاول مجھے بہت کم لگنے لگے. میں نے چھوٹی سی پلیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے وہ چاولوں سے بھری ڈش پکڑی اور ہاتھ سے کھانے شروع کر دیے. چاول بہت مزے کے تھے. دونوں ہاتھوں سے چاول کھانے لگی. وہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا. میں نے 10 منٹ میں پوری ڈش خالی کر دی. پھر جب میری نظر اس شخص پہ پڑی تو اسے اپنی جانب یوں متوجہ دیکھ کر مجھے خفت سی ہونے لگی. شاید وہ زیادہ کھا گئی تھی. ریپیٹ، شاید میں زیادہ کھا گئی ہوں.
میرے ہاتھ چکناہٹ سے بھر چکے تھے۔ اس نے میری جانب ٹیشو بڑھایا لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا تھا کیونکہ مجھے یہی عادت پڑ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ کہنے لگا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح تمہاری اماں تمہیں لینے آ جائیں گی، ابھی میرے ساتھ آؤ، تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، بہت مزے کی ہے۔ وہ مجھے بہلا کر ایک کمرے میں لے گیا، کمرے کو لاک کیا اور الماری سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے دی، جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسی بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا، مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں لیکن میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا، اسے اپنے پاس دیکھ کر میں بھٹک کر پیچھے ہٹی۔ میرے یوں اچانک سے پیچھے ہٹنے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان زمین پر گرا۔ اس کے شور سے وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا، مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ گئی تم، جلدی سے نہا کے تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے تمہاری اماں آتی ہوں گی۔ میں فوراً سے بیڈ سے نیچے اتری، ابھی نہا دھو کر ناشتہ کر رہی تھی جب اماں مجھے لینے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن اماں مجھ سے رات کے بارے میں ایک ایک بات پوچھنے لگی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے کھانا کھا کر چاکلیٹ کھا کر سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا لیکن نہ جانے کیسی تیز نظریں تھیں اس کی، مجھے سر سے پیر تک دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میری اماں کا موبائل بجنے لگا، شاید اسی نوجوان کا فون تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، اس لیے مجھے اسے نیند سے ملی چاکلیٹ کھلانی پڑی۔ میری اماں نہ جانے کیوں بڑی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ اگلی رات پھر سے وہی شخص میرے لیے آیا لیکن نہ جانے کیوں میری ماں نے انکار کر دیا تھا، کہنے لگی ایک ہی شخص ایک ہی لڑکی ہم بار بار نہیں دیتے۔ مجھے نہ جانے کس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان نہیں تھا، انسانی وجود میں درندہ تھا جس نے مجھ پر ذرا رحم نہیں کھایا۔ میرے رونے بلکنے پر اس شخص نے مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ صبح میرے چہرے پر اس کمینے کے تھپڑ اور ناخنوں کے نشانات تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی، میری عزت پامال ہو چکی تھی۔ جب اماں مجھے لینے آئی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں پہلی بار اماں سے نفرت ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ سامنے کھڑی عورت کا منہ نوچ لوں، گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں، لیکن بے بسی تھی۔ اس خبیث عورت نے میری چٹیاں پکڑ لی، کہنے لگی کہ بڑا سیانہ بن رہا تھا وہ کمینہ، انسپیکٹر سمجھ رہا تھا ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ کل تو بچ گئی تھی کیونکہ وہ انسپیکٹر ہماری خبریں لینے آیا تھا، اس نے تجھے چھوا تک نہیں تھا، دھوکہ دے رہا تھا ہمیں۔ میری تو نظریں دیکھ کر پہچان جاتی ہیں، وہ تو ہماری ٹو لینے آیا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ہماری سوچ سے اور پہنچ تک اس کی رسائی ممکن نہیں۔ مجھے اماں واپس لے گئی، رات ہی ہمیں اس بنگلے سے نکال کر بس میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی، شاید ہم سب کا دکھ مشترک تھا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ہم بہت روئیں۔ ہم رات کو بس میں بیٹھ گئی تھیں اور دوسرے دن رات کو نہ جانے کس دوسرے شہر میں لے جایا گیا تھا۔ ہم سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا جو ایک اذیت ناک عمل تھا۔ کم عمری کی وجہ سے ہماری مانگ بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ایک بڑے ڈیلر سے ہم سب لڑکیوں کا سودا طے ہو گیا تھا، وہ عربی تھے اور دبئی سے آئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کو دبئی لے جانا چاہتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں روز اپنی بدقسمتی پر روتی تھیں۔ جب ہم اماں کی بات پر انکار کرتی تو وہ کم وقت ہمیں بہت مارتی۔ اسی کے منہ سے غصے سے ایک بار یہ بات نکل گئی کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں گلی محلوں میں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اگر ہماری انہیں اتنی فکر ہوتی تو ہمیں گھروں میں محفوظ رکھتے۔ تب یہ انکشاف ہم پر کھلا کہ عورت ہماری ماں نہیں ہے۔ مجھے اسی وقت اپنے ماں باپ پر رونا آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی کا خمیازہ ہم بچیاں ساری زندگی ان بھوکے بیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بناتی رہتی ہیں؟ اب شاید ہمیں دبئی لے جایا جاتا، عمر بھر ہماری سودے بازی ہوتی، ہر رات ایک درندہ شخص کے ساتھ ہماری رات کربناک اور اذیت سے بھری ہوتی۔ کاش کے لوگ اپنی بچیوں کو کسی قیمتی اثاثے کی طرح سنبھال کر رکھیں۔ یہ دنیا بہت بری ہے، رحم نہیں کھاتی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی عمر میں باہر مت بھیجو۔ ہم سب لڑکیاں خون کے آنسو روتی تھی جب کسی مرد نامی جانور کی درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ اب وہ عربی ہمارا سودا کر رہے تھے کہ جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ وہ عربی پولیس کے آفیسرز ہی تھے جو بھیس بدل کر آئے تھے۔ پولیس کب سے تلاش میں تھی جو کہ کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام لیتے تھے، لیکن اب تک ان کی پہنچ سے یہ لوگ بچتے آ رہے تھے۔ وہ آفیسر بھی اپنی وردی میں سامنے آ چکا تھا جو اس دن رات اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے نشے کی چاکلیٹ کھلا کر ساری باتیں نیند میں مجھ سے اگلوا لی تھیں۔ پھر اس نے میرے کانوں میں ایسے ٹاپس پہنا دیے تھے جس میں کیمرہ تھا۔ ہمیں جہاں بھی لے جایا جا رہا تھا میرے ذریعے پولیس ہم تک پہنچ گئی تھی۔ ہم سب کو آزادی مل گئی تھی، لیکن ہم اپنا ماضی بھول چکے تھے، اس لیے ہمیں دارالامان میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ ہر ماہ پولیس والے ہماری خبر گیری کے لیے آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پولیس آفیسر کرپٹ ہو، کچھ شیر جواں اب بھی مرد مجاہد ہیں اور پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ایسے مرد مومن کو میں دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو دوستو یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔